बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 14 अगस्त की खुशियाँ पूरे पाकिस्तान में मनाई जा रही हैं। ये हलाली परचम पाकिस्तान के कोने कोने में, गलियों में, कूचों में, मोहल्लों में, दुकानों में, मकानों में हर तरफ नज़र आ रहे हैं। ये इस बात की ज़मानत है कि पाकिस्तान कायम है और इंशाअल्लाह ये कायम व दायम रहेगा। ये 75वीं सालगिरह 75 ईयर वो ये पाकिस्तान हमें कायद-ए-आज़म ने तोहफे में दिया था। उन्होंने कुछ जंग करके पाकिस्तान नहीं दिया था, लेकिन बाद में आने वाले हुक्मरानों ने यहाँ इतनी लूट मचाई कि पाकिस्तान के जैसे 75 ईयर पाकिस्तान के बने को हो गए, 75% पाकिस्तानी जो है सिर्फ भूख से मर रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और ये सारी दौलत ये हुक्मरान ये 40 साल में आए हैं, जिनमें शरीफान और ज़रदारियान और ये जो दुश्मनान हैं, ये जो मीर जाफ़र मीर सादक हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है। और इनकी वजह से पाकिस्तान का जो रोशन चेहरा है, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबल इन्होंने छीना है। इंशाअल्लाह इस वक्त ये जो रजीम चेंज आई है, ये पूरी कौम के सामने नंगे हो चुके हैं कि इनमें मीर जाफ़र कौन है, मीर सादिक कौन है और किन लोगों ने इस हुकूमत को तब्दील करने का किरदार अदा किया है। इमरान खान का भी कोई इतना अच्छा हुस्न सलूक नहीं था कौम के साथ, और ना ही उन्होंने कोई ऐसे काम किए कि जिसकी बुनियाद पर लोग उनका साथ दें। लेकिन वो कहते हैं ना, अंधों में काना राजा। इमरान खान अंधों में काने राजा हैं। जितने काम उन्होंने गलत किए हैं उसमें से इन्होंने काम कम गलत किए। हालांकि इन्होंने भी बहुत कर्जे लिए, इन्होंने बहुत तमाम बातें की जो कि इलेक्टिबल इन्होंने साथ रखे। इन्होंने हर वो काम किए जो वो पहले करते रहे थे, लेकिन इसके बावजूद अवाम इनके साथ है। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है कि कौम इस वक्त इकट्ठी है। मैं आज जिस पैनल के साथ बैठा हूँ उनमें जहांज़ेब चौधरी साहब हैं, जो कि पाकिस्तान अवाम दोस्त पार्टी के चेयरमैन हैं और बहुत दबंग तरीके से बोलते हैं और ये किसी दाएं बाएं का लिहाज नहीं रखते। तो इसलिए मैं इनका बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। और मेरे बाईं तरफ मोहतरमा ज़ेबा नाज साहिबा, जो कि अपने साथ बैठे हुए एंकरों को और पार्टिसिपेंट को इस तरीके से दबंग तरीके से बोलती हैं कि वो भाग जाने पर मजबूर हो जाते हैं। गुज़श्ता रात भी इन्होंने एक नेशनल टीवी पर एक जो मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे थे राना अरशद, उनकी दौड़ लगवाई और उनको उन्हें ये कहना पड़ा कि मैं बाजी आपसे माजरत चाहता हूँ। तो ये मुस्लिम लीग काफ की लाहौर की सीनियर नायब सदर हैं और इन्होंने इमरान खान और साद रफ़ीक के ख़िलाफ़ ये गुज़श्ता जो 2018 में जनरल इलेक्शन था वो बड़े दबंग तरीके से लड़ा। और जिस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही ने इनको टिकट दिया था, उन्होंने ये कहा था, ज़ेबा आपने भागना नहीं है, ये बड़े नोट बहुत कुछ लेके आपके पीछे आएंगे। तो आज ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ हैं। अब मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं जनाब जहांज़ेब साहब से मुल्तमस हूँ कि वो यौम पाकिस्तान 14 अगस्त के बारे में और अपने ख़यालात से जो उनके दिल में एक हलचल मची हुई है वो कौम और आवाम के सामने लाएँ। बहुत शुक्रिया एहसान नाज साहब, आप बड़ी खूबसूरत तरीके से लेके चल रहे हैं प्रोग्राम को, हमारे रियल टॉक को। पूरे पाकिस्तानी आज़ादी मुबारक हो आपको। वैसे तो इस जो आज़ादी है इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमेशा से, पिछले 70 साल से, कि आया ये आज़ादी है कि नहीं है, और अगर है तो ये कितनी आज़ादी है। इख्तियार कुल्ली होता है, आधा इख्तियार नहीं होता, और आज़ादी भी कुल्ली होती है। आधी आज़ादी नहीं होती। पाकिस्तान पिछले 200 साल की ग़ुलामी के बाद एक फ़िक्री ग़ुलामी के सफ़र से गुज़र रहा है। कौमों को तरतीब पाने में, कौमों को आगे जाने में थोड़ा टाइम लगता है। अल्टीमेटली इस कौम को थोड़ा टाइम लग रहा है और ये कौम जो है वो कोशिश कर रही है कि मुज्तमा हो, इकट्ठी हो और इकट्ठी हो के चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे। लेकिन एक फ़िक्री जो सफ़र है पाकिस्तानी अवाम का, वो अभी इनिशियल लेवल पे है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। कौमों को दोबारा से तरतीब पाने में थोड़ा टाइम लगता है। वो अल्टीमेटली
ان کو ٹائم لگ رہا ہے، اور یہ میرے خیال میں جتنی تیزی کے ساتھ 70 سال کے بعد ابھی یہ 30-40 سال کا جو پولیٹیکل سفر تھا، اس میں فیوڈلز نے آپ کو غلام رکھا، آپ کے سرمایہ داروں نے آپ کو غلام رکھا، اور پارلیمانی جمہوری نظام جو ہے یہ بھی بذات خود جو ہے وہ ایک غلامی کا مسلسل جو ہے وہ چنگل ہے، جس میں ساری جماعتیں بھی پھنسی ہوئی ہیں اور جس میں عوام پاکستان بھی پھنسی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے عوامی مسائل حل نہیں ہوتے، اور عوامی مسائل جوں کے توں موجود ہیں۔ میرے پاکستانیوں، پاکستان میں آپ کل ایک بڑا واقعہ رونما ہوا جس میں پاکستان کے جھنڈے جو ہیں ان کو اتار کے پی ٹی آئی کے جھنڈے لگائے گئے، اور یہ وہ پارٹی ہے پاکستان کی جو تبدیلی کے نام پہ جو ہے وہ عوام کو کا جمع غفیر، جس کے جو عمران خان کو مسیحا کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ تو آج جب کہ 13 اگست ہے اور کل 14 اگست کو پاکستان کا آزادی کا دن منایا جائے گا، اس سے پہلے 13 اگست کو جلسے کے لیے پاکستان کے جو شاہراہوں پہ جھنڈے لگے ہوئے تھے، پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے تھے، ان کو ہٹا کے اس کے اوپر پی ٹی آئی کے انہوں نے جھنڈے جو ہے وہ صرف اپنے جلسے کو کرنے کے لیے انتظامیہ کے سمیت جو ہے ان کو اتارا، جس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ یہ سراسر پاکستانیت کے خلاف ہے، اور پاکستان وہ سیاسی جماعت جو کلیم کرتی ہے کہ ہم سب سے زیادہ محب وطن ہیں، جو کلیم کرتی ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی محب وطن نہیں ہے، اور عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ چلنا جو ہے وہ ایمان کا سفر ہے، اور قیامت والے دن آپ یا قبر میں آپ جا کے جواب دے ہوں گے کیا آپ عمران خان موجود تھا اور آپ اس کے ساتھ نہیں چلے۔ اس لیول پہ جب ایک بندہ کام کر رہا ہو تو مجھے میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایسی پارٹی کا جو جھنڈا ہے اس کو اوپر لگا دیا جائے، اور پاکستان جو اس پوری قوم کا واحد جو ہے وہ اثاثہ ہے، اور پوری قوم کا جو ہے وہ جان ہے، وہ اس کے جھنڈے کو، کیونکہ جو طریقہ انصاف ہے اس نے اس بات کی مذمت بھی کی ہے کہ جن لوگوں نے یہ کردار ادا کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہماری طرف سے یہ کارکنوں کو نہیں کہا گیا تھا کہ آپ پاکستان کا جھنڈا نیچے اور تحریک انصاف کا اوپر رہے۔ اگر دیکھیں ایسی تردید آئی ہے، ایسی بات ہوئی ہے تو یہ خوشائند بات ہے۔ اگر تحریک انصاف کی جو ہے وہ یہاں کی جو مرکزی یہاں کی قیادت ہے یا مرکزی قیادت ہے اس کی طرف سے آئی ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں وہ تحریک انصاف کی وجہ سے چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ان کی محب وطنی پہ کوئی بندہ دو رائے نہیں ہے، وہ بلا کے محب وطن ہیں اور بڑے باوقار سیاستدان ہیں۔ میں ان کی ہمیشہ سے دل سے عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت کام کرے اور بالکل صاف ستھرے پولیٹیشین ہیں۔ پاکستان میں قد آور اور صاف ستھرے پولیٹیشین میں ایک جو ہے نا نام، وہ ان کے بیٹے پہ چارجز لگے ہوں گے، ان کے باقی کسی پہ چارجز لگے ہوں گے، لیکن پرویز الہی صاحب کی جو ذات ہے وہ بالا تر رہی ہے، تو ان پہ بھی یہ بڑا کوشچن تھا۔ خیر اگر ان کی طرف سے آ گیا تو یہ ایک خوشائند بات ہے۔ پاکستانیوں اس وقت جو ہے وہ اگر آپ آزادی کے سفر کی طرف موو کر رہے ہیں تو میرا میسج ہے کہ آزادی جو ہے وہ فکری آزادی جو ہے وہ سب سے بڑھ کے ہے، کیونکہ جو حصار ذات میں محصور ہے وہ راز آزادی سے کوسوں دور ہے۔ دیکھتا ہے دیکھتا کچھ بھی نہیں، آنکھ رکھتا ہے مگر بے نور ہے، اور ہم جو ہے وہ ہم نے اپنی فکری آزادی جو ہے اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ہم نہ تو کسی سیاسی شخصیت کے غلام ہیں، اور نہ ہم جو ہے وہ اس پارلیمانی جمہوری نظام کے غلام ہیں، اور نہ ہم کسی جو ہے عالمی استعماری طاقت کے غلام ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم صرف غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ہیں، اور ہمارا جو محبت ہے ساری وہ عشق جو ہمارا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اور غلامی جو ہے وہ صرف ہمارے ایمان کی غلامی ہے اور کوئی غلامی نہیں ہے۔ یادو چوک صاحب نے بڑی مدلل باتیں کی، ہماری بات ان سے جاری رہے گی اور ان سے کچھ اور بھی ہم پوچھیں گے، لیکن ابھی ہم چلتے ہیں محترمہ ایمان ناز صاحبہ کی طرف۔ وہ ذرا بتائیں کہ یہ جو اس وقت لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے اور یہ یوم پاکستان کی موقع پر ہو رہا ہے، اور رات کو 12 بجے عمران خان صاحب نے یہاں پر خطاب بھی کرنا ہے اور انہوں نے 14 اگست بھی منانے کا یہاں پہ اعلان کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ احسان ناز صاحب۔ جازیب صاحب کی بات کا میں ایک بات کا جواب دینا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ پرویز الہی صاحب پہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے اور مونس لائی پہ ہو سکتے ہیں۔ یہ صادق اور امین ہیں دونوں ہی، کیونکہ ان کو نوٹیفیکیشن سرکاری ملا ہوا ہے۔
کہ یہ دونوں باپ بیٹا کسی کرپشن میں کسی منی لانڈرنگ میں، ایک منٹ میں آپ کی بات میں صحیح کر دوں آپ کو، کیونکہ مونوسرائی کے بارے میں یہ نہیں ہے جی بالکل، وہ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز علی کے بارے میں یہ ہے. مونوسرائی صاحب تو اس وقت بھی جو ہے وہ عدالت میں. اچھا صاحب، میری ناقص رائے میں جہاں تک ہے مجھے تو یہ پتہ ہے کہ اس پوری فیملی میں کوئی کرپٹ بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج 14 اگست ہے، کل 14 اگست ہے، اور پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 75ویں سالگرہ، اور پاکستان کو ہمیں عنایت فرمایا. جیسے گلیاں بازار سج گئے ہریالی پرچم سے، ہم نے بھی اپنے دائیں بائیں پرچم لہرانے کا ایک بڑا مسلم لیگ کی قیادت میں نمائندگان جتنے بھی ہیں اور ورکر اور جتنے لوگ بھی ہیں جشن میں اس ٹائم مصروف ہیں. اور پرویز علی صاحب نے کہا کہ پاکستان انشاءاللہ اس شریفوں اور زرداریوں اور ایسے جو کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی دولت لوٹی اور پاکستان کو اس حال تک پہنچایا، وہ انشاءاللہ وہ لوٹی ہوئی رقم واپس لائیں گے. اور سارے پرویز علی صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ پرویز علی کیونکہ اسی پارٹی سے ریلیٹڈ ہے، شجاعت صاحب کا کیونکہ ہمارے ساتھ ابھی تعلق نہیں ہے، اس لیے ہمیں وہ آہستہ آہستہ باتیں جائیں گی، کیونکہ ہمیشہ سے ہم ایک تھے. ہم 2 رستوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، اس لیے وہ ہے تو ہمارے پارٹی کے سربراہ تھے لیکن ابھی نہیں رہے، لیکن ہمیں عادت اسی طرح ہی ہے نا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے جوڑے. اور اگر دیکھیں پرسنل اختلافات اپنی جگہ پہ، جب سیاست آپ کرتے ہیں تو پاکستان سب کا مطمع نظر پاکستان ہوتا ہے. تو اگر پاکستان کی جو ہے مفاد کے لیے اگر یہ خاندان بھی ایک دوسرے سے اسی محبت کے ساتھ مل جل کے کام کرے تو یہ زیادہ خوش آئندہ ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی اطلاع کے لیے یہ آپ کی بات، یہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے اور سیز فائر ہو چکا ہے. اللہ کرے کسی قسم کی ایک دوسرے سے گولہ باری بیان بازی نہیں ہو رہی. ہاں یہ اور اس کا ایک مرکز ہے، پیچھے سے کوئی لوگ لگے ہوئے ہیں، ان کی جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیر. جی چودھری پرویز علی صاحب نے جو آتے اعلانات کیے ہیں وہ انشاءاللہ وہ اقامات جو جاری کیے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو آج کھلاڑی جیت کے آئے ہیں ان کے لیے انہوں نے پیکج دیا جو وہ قابل ترسید ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کو جو کام نہیں ہو رہے تھے ان کو کنٹینیو کیا ہے، اور جو لوگ ان کو مبارکباد بھی میں دیتی ہوں آج، کیونکہ پاکستانی جو کھلاڑی جیت کر آئے ہیں ان کو 10-10 لاکھ روپیہ اور ان کو دیا اور ان کو مبارکباد بھی دی ہے. بڑی اچھی بات. جی بہت شکریہ دیواناز صاحب کہ آپ اپنے خیالات سے میں نوازا، کہ ہم پھر اب جاتے ہیں چودھری جہانگیر صاحب کی طرف کہ وہ اپنی بلغلہ انگیز جو ہے خیالات ہیں ان کا دوبارہ اظہار کریں. ہاں بے شکریہ. اچھا میں پولیٹیکل سینیریو جو چل رہا ہوتا ہے اس پہ قوم کو صرف کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی تھرڈ رائے جو ہے وہ تیسری رائے جو ہے، کیونکہ ہم پاکستان میں پارلیمانی جمہوری نظام کے خلاف ہیں، اور یہ چونکہ نفرت ازما ساری قوتیں آپس میں پارلیمانی جمہوری نظام کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے نفرت ازما ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو رائے ہے وہ تھرڈ رائے ہے. یہ آپس میں ایک بندے کی رائے دوسرے بندے کی رائے ہے جو مخالفانہ ہے، لیکن ہم تیسری جگہ پہ بیٹھے ہوئے وہ ان سب کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں اور حالات و واقعات کو بھی ان کا بھی تجزیہ کر رہے ہیں، اور عوام الناس جو ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کی بھی ہم نشاندہی کرتے ہیں اور اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی عوام جو ہے اس کو ہمارے پاس جو بڑے چیلنجز ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے بھوک جو ہے وہ چونکہ تہذیب کے سانچوں میں نہیں ڈال سکتی، تو اس وجہ سے ہم بھوک کو مربوط طریقے سے ختم کرنے کے لیے سوشل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، اور جلدی ایک ایسا مربوط نظام لے کے آ رہے ہیں جس سے ہم کم از کم پاکستان کے طول و عرض میں جو پھیلی بھوک ہے اس کو ہم جو ہے بھوک کی وجہ سے جو خودکشی ہیں
اور جو باقی مسائل ہیں بھوک کی وجہ سے اس کا کلا کما کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. ہم ایسا مربوط نظام لے کے آ رہے ہیں کہ پورا پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کم از کم ایک دوسرے کو ایک وقت کی 2 وقت کی یا 3 وقت کی دن میں روٹی دینے کے لیے سارے جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں, اور ہم جو ہے وہ عوام الناس کو جوڑ رہے ہیں آپس میں, اور ایسا سٹرکچر ایک بنا رہے ہیں کہ جس سے جلدی عوام کو ہم آگاہ کریں گے اور جلدی خوشخبری دیں گے کہ پاکستان کے طول روز میں کم از کم روٹی جو ہے نا وہ ہر بندے کو ضرور ملے گی, اور یہ سوشل سیکٹر کے توسط سے ہوگا. سیکنڈلی میں لاسٹلی بات کروں گا وہ ہے طریق لبیک کی, اور طریق لبیک جو ہے وہ اسلامائزیشن پہ اس وقت سیاست کرنے والی ایک بڑی جماعت ہے جس نے پچھلے الیکشن میں کافی ووٹ دیا تھا اور کافی ووٹ بینک کریٹ کیا ہے. تو تحریک انصاف کے مخالفت میں اور جو لطفان لٹیرے ہیں ان کی موافقت میں انہوں نے طریق لبیک نے, چونکہ یہ اسلام آباد میں پہلے کرنے جا رہے تھے 13 اگست کو, طریق انصاف والے جو ہے وہ وہاں پہ کوئی پاور شو کرنا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے وہاں پہ اپنا رکھ دیا, وہاں پہ ہی اپنا جلسہ رکھ دیا طریق لبیک نے. اور جب انہوں نے شفٹ کر دیا لاہور میں تو انہوں نے کل وہاں کا جلسہ منسوخ کر کے یہاں پہ ریلیاں جو ہے وہ نکالنے کا عندیہ دیا ہے. تو یہ انتہائی بیمارانہ اور انتہائی بے وقوفانہ سوچ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ طریق لبیک کو پرسنل سیاست کرنی چاہیے, کسی کا اعلیٰ کار نہیں بننا چاہیے, اور جو سیاسی لفنگ لٹیرے ہیں وہ تو پہلی پاکستان کی جو سیاسی ضابطے ہیں یا سیاسی اخلاقیات ہے اس کا بیڑا غرق کر چکے ہیں. تو یہ جو اسلامائزیشن کے نعرے پہ سیاست کرنے والی جماعت ہے اس کو کم از کم یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم چونکہ اسلامائزیشن کا نعرہ لے کے نکلے ہیں تو ہم جو ہے وہ ایسی سیاست کریں جو پاکستان کی عوام کے لیے بہترین ہو, نہ کہ ان لٹیروں کو سپورٹ کریں. تو میں اس بات کی بھی مذمت کروں گا, یہ مناسب رویہ نہیں ہے. سیاسی پارٹیوں کو ہمیشہ باوقار اور جو ہے وہ عوامی, ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ عوامی ہونا چاہیے, یہ ان کے لیے شاندار ہے. زبردست صاحب آپ یہ بتائیں کہ اب یہ جو آپ کی حکومت آئی ہے اس میں آپ کا آگے میپ کیا ہے, کیا آپ کرنا چاہتی ہیں, کیا آپ الیکشن جلدی کروانا چاہتی ہیں یا آپ بھی وقت پہ الیکشن کرائیں گے؟ دیکھیں نا صاحب, یہ پارٹیوں نے, ہماری قیادت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ الیکشن جلدی کروائیں گے یا اپنے وقت کے مطابق ہوں گے. جیسے وہ حکم کریں گے, ہم تو ان کے حکم کے غلام ہیں, جیسے ہماری قیادت کہے گی ہم اسی طرح کریں گے. کیونکہ اگر الیکشن جلدی ہوتے ہیں اس کے لیے تو تیاریاں کرنی پڑتی ہیں, اور اگر لیٹ ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ تیار بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہماری قیادت کہے گی ہم تو اس طریقے سے بات کریں گے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. ہمارے ان دونوں پارٹیوں کی عوام الناس آپ نے یہ ساری باتیں سنی. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جہانگیر چودھری صاحب جو کہ پورے پاکستان میں جتنی سیاسی پارٹی ہیں ان کی مخالفت میں ڈٹے ہوئے ہیں, اور زیبا ناز صاحبہ اسی ترنگ پہ, اسی ڈھنگ پہ چل رہی ہیں. تو یہ فیصلہ آپ کا, فیصلہ عوام کا, کل تک کے لیے خدا حافظ. اللہ